जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 मुबैना सहूलतकारों को जनाब हिरासत में ले लिया है। बड़ी डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम खबर लोगों को निकाले जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। PLA की जानिब से जो है वो एक तस्वीर ये पब्लिश की गई है। एक खातून को इस्तेमाल किया गया है खुदकुश हमला करने के लिए। चंद पाकिस्तानियों की जानिब से जो है वो इजराइल का दौरा किया गया है। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी सामने आना शुरू हो गई है। सलमान अकरम रज़ा साहब ने जब ये सब कुछ कहा तो फवाद चौधरी साहब तो ही गॉट वेरी ऑफेंडेड। उन्होंने एक गाली निकाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब लोगों को निकाले जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब किसका नंबर आया है, किसको फारिग किया गया है, इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और भी बड़ी अहम खबरें हैं, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो खबर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी वालदा का जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत काबीना अरकान ने इसमें शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के साबिक सरबराहान जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, उन्होंने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। और ये नमाज जनाजा जो है वो रेस कोर्स पार्क रावलपिंडी में अदा की गई। और जनरल आसिम मुनीर ने अपनी वालदा की नमाज जनाजा जो है वो ख़ुद पढ़ी है। इसके अलावा महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 मुबैना सहूलतकारों को जनाब हिरासत में ले लिया है। बड़ी डेवलपमेंट है ये कि उनको जो है वो अब अल्टीमेटली जो सहूलत देने वाले थे, प्लानर्स थे, उनकी तरफ भी जो है वो अब ये रुख जा रहा है। और CTD ज़राए कह रहे हैं कि जी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात जो है वो जारी हैं और दीगर इदारों के साथ मिलकर तहकीकात और हमला आवरों की शनाख्त की जा रही है। और इस हमले के 4 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया। हलाक हमला आवरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फोरेंसिक जो है वो किया जा रहा है। और ज़राए कह रहे हैं कि हलाक हमला आवरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए हैं, जबकि हलाक हमला आवरों के जिस्मानी अज़ा भी फोरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के इलाके बहादुर खेल के पहाड़ों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD और पुलिस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दी हैं और इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्टें जो हैं वो कायम कर दी हैं। दहशतगर्दों पर कारी ज़रब लगाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और ऑपरेशन के नतीजे में अनार बांडा, तंगी डाग और दीगर मुकामात पर नाके जो हैं वो कायम किए गए हैं। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के लिए 2 टोक पैगाम है। इसके अलावा जनाब खुरसा डायरी एक अकाउंट है जो दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात होते हैं उस पर वो रिपोर्ट करता है। तो उन्होंने कहा है कि जी BLA की जानिब से जो है वो एक तस्वीर ये पब्लिश की गई है जो बताया जा रहा है कि एक खातून ख़ुदकुश हमला आवर की है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने सिक्योरिटी कॉन्वॉय को जो है वो टारगेट किया था कल्लात में, बलूचिस्तान में। और इसका नाम जो है वो महिकन बलोच बताया जाता है और इसका ताल्लुक गवादर से बताया जाता है। और 4 साल पहले इसने जो है वो जो मजीद ब्रिगेड है, जो इनके खुदकुश हमला आवरों की ब्रिगेड है, उसको इस खातून ने ज्वाइन किया था। ये पहला मौका नहीं है कि जब एक खातून को इस्तेमाल किया गया है खुदकुश हमला करने के लिए। इससे पहले भी BLA जो है वो ख़वातीन का इस्तेमाल कर चुकी है। अब एक और ख़ातून का नाम जो है वो सामने आया है। इसके अलावा पिछले दिनों एक जो है वो ख़बर आई थी कि जनाब चंद पाकिस्तानियों की जानिब से जो है वो इजराइल का दौरा किया गया है। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी सामने आना शुरू हो गई है। और उसके ऊपर जो दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इजराइल से मुतल्लिक़ सवालात पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इजराइल जाने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़े तौर पर दर्ज है कि ये इजराइल की सफ़र के लिए कारआमद नहीं है, लिहाजा मौजूदा कवानीन के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं और ना ही पाकिस्तान का इजराइल के हवाले से कोई मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ बशमूल 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो की मुकम्मल हिमायत करता है। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है, हैदर सईद, जिसने वो जो है वो बगावत के हवाले से एक पूरी पोस्ट लिखी थी, ट्वीट की थी। और उसके बाद FIA की जानिब से जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई थी, उसे हिरासत में ले लिया गया था, बाद में उसकी ज़मानत हो गई थी। तो अब ये खबर आई है कि हैदर सईद के ख़िलाफ़ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट के तहत जो है
ایک اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے اور اس کی رہائی کے فوراً بعد جو ہے وہ اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ریاست مخالف مہم اور حساس سرکاری ڈیٹا لیک کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم انس نواز کو جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اسے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی تھی اور ملزم کو گزشتہ دنوں چھاپہ مار کارروائی میں لیک ویو سوسائٹی بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیٹا بیس تک غیر قانونی رسائی کرنے کا اس کے اوپر الزام ہے اور شہریوں کے ذاتی پاسپورٹ اور اعلیٰ سرکاری شخصیات کی تصاویر سوشل میڈیا پر اس نے شیئر کی اور ملزم نے ایکس اکاؤنٹ سے حساس معلومات شیئر کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی۔ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر یہ مختلف الزامات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی کل اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت جو ہے وہ دوبارہ منسوخ ہو گئی ہے اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس کی جیل ٹرائل کی سماعت کل مقرر تھی، جس سے منسوخ کر دیا گیا اور اس حوالے سے عدالتی عملے نے عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف چودھری کو آگاہ کیا ہے۔ خالد یوسف چودھری نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پہلے جیل ٹرائل تیزی سے چلایا جا رہا تھا لیکن اب لمبی تاریخیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ یہ عید الفطر سے قبل آخری کیس کی سماعت تھی۔ اب عمران خان سے ملاقاتیں محدود کرنے کے لیے لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں اور آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی ہے۔ اور انہوں نے مزید وکیل نے کہا کہ توشہ خانہ جیل ٹرائل کے بجائے کل ان کا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں سماعت ہونی ہے اور نئی تاریخ جو ہے وہ سماعت کی وہ کل دی جائے گی۔ علیمہ خان صاحبہ جن کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا آج جیل میں فیملی کی ملاقات کا دن تھا، بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کا موقع دیا گیا لیکن ہم تینوں بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 2.5 گھنٹے جیل کے اندر بٹھا کر رکھا گیا۔ عمران خان نے وکلاء کو بتایا کہ جیل انتظامیہ نے انہیں پیغام دیا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی۔ حامد خان اور عزیر بھنڈاری کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو لوگ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں۔ اگر عدالت کی جانب سے وکلاء کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملاقات کے بعد باہر آ کر میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے تو فہرست کے مطابق ملاقات کا پابند کیوں نہیں کیا جا رہا؟ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ہماری عدلیہ کا نظام بہت سیدھا ہو چکا ہے، جعلی مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی ایک دفعہ آ کے بتائے کہ وہ عمران خان سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہے۔ عمران خان نے وکلاء سے ملاقات میں بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اور بلوچستان کے معاملے پر بھی عمران خان کو تشویش ہے۔ انہوں نے وکلاء کو بتایا کہ ہماری حکومت نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے تھے، دہشت گردی کا واحد حل جو ہے وہ بات چیت ہے۔ اور جے آئی ٹی میں مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جے آئی ٹی میں مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے ملاقاتوں کا جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر کل ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ ایک مطلب اسپوکس پرسن ڈکلیئر کیا گیا تھا، کوآرڈینیٹر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ عمران خان صاحب سے کون کون مل سکتا ہے جا کے۔ تو یہ جب ملاقات کے لیے آئے تو وہاں پہ بابر اوان صاحب کا نام جو ہے انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا لیکن بابر اوان صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کا نام جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو یہ نام دیا نہیں، یہ نام ان کا آ کس طرح گیا؟ تو جیل حکام نے جو ہے انہیں بھی لیکن اس کے باوجود جانے کی اجازت دی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کا نام کاٹیں، میں نے اگر اجازت نہیں دی ہے تو یہ جا کس طرح سکتے ہیں اندر؟ تو بہرحال وہاں پہ جیل انتظامیہ کے افراد نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ جائیں، ہم ان کو فی الحال نہیں بھیج رہے۔ لیکن بتایا گیا کہ بعد میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب اندر چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے بابر اوان صاحب کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ تسی بھی چلے جاؤ، تسی بھی مل لو جا کے۔ تو بابر اوان صاحب جو ہے اندر خان صاحب سے مل کے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میری تو ہوگی ملاقات عمران خان صاحب سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ابھی ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہی واز ویری انوائڈ سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جی یہ اختیار جو ہے وہ مجھے کورٹ نے دیا ہوا تھا لیکن جیل انتظامیہ جو ہے وہ خود ہی لوگوں کی ملاقات کروا رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا بابر اوان صاحب پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی اور کو اجازت کیوں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں، ان کے حوالے سے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی فیصل چودھری کا کردار بہت منفی رہا ہے، آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ عمران خان کے سامنے رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے بیانیہ کیا بنایا، تو یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، ان کو ہم نے
لیگل کمیٹی سے خارج کر دیا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ گئے جب یہ خبر ایکچولی آئی. مطلب انہوں نے ایئر وائی کے اوپر بیٹھ کے سلمان اکرم رضا صاحب نے جب یہ سب کچھ کہا اور اس کے بعد اس کے کلپس جو ہیں وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہوئے تو فواد چودھری صاحب ان کے بھائی بھی ہیں اوبویسلی, تو ہی گاٹ ویری افینڈیڈ اور انہوں نے ایک گالی نکالی ٹویٹر کے اوپر. وہ میں گالی نہیں ریپیٹ کر سکتا, ظاہری بات ہے, فیملیز دیکھتی ہیں, بچے دیکھتے ہیں, میں وہ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا کہ اس کو صرف فلاں کو نکال دیا کے لیے رکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ صرف اور صرف جو ہے چوائس وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کبھی کسی کو نکال دیتے کبھی کسی کو نکال دیتے ہیں. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے جو ہے وہ شیرفز مروت کو نکلوایا تھا, اس کے بعد اب جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کو بھی نکال دیا ہے. تو فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا ایک لو ہیٹ قسم کا ریلیشن, لو ہیٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کبھی آر کبھی پار والا ریلیشن شپ جو ہے وہ رہا ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی آ گئے تھے, ایز اے اسپوکس پرسن ان کے لیے بات کرنا شروع ہو چکے ہوئے تھے, شوز میں بھی جا کے ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے بڑا ایگریسولی. ایکچولی پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر فیصل چودھری صاحب نے بڑا ایگریسولی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کیا ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا پتہ بھی جو ہے اس سارے معاملے میں کٹ گیا ہے, اور اگر ان کا پتہ کٹ گیا ہے تو پھر تو فواد چودھری صاحب کا بالکل ہی پتہ کٹ گیا. اور میرے خیال میں سب سے بڑی اس میں جو دیوار ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, جو فواد چودھری صاحب کو کسی صورت جو ہے وہ پارٹی میں نہیں آنا دینا چاہتے. اچھا, یہ ویسے کامن گراؤنڈ ہے بٹوین شیرفز مروت اینڈ فواد چودھری. دونوں متاثرین سلمان اکرم راجہ ہیں, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا ہی سلوک ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, باقی جن سے نہیں ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. ہماری غرض اس سے ہے کہ عمران خان کو کس طرح جیل سے باہر نکالیں. انہوں نے کہا کارکنان موجودہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی شکل سے نفرت کرتے ہیں اور ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. پی ٹی آئی لیڈرشپ کو ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ عمران خان باہر آ سکے. مجھے نہیں معلوم میری عمران خان سے ملاقات کرانے میں کیا خدشہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور نئی ڈبیٹ جو ہے وہ کل سٹارٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ تھی بیسکلی ایک کلپ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. انہوں نے جرنلسٹ ہیں اطہر کاظمی صاحب, ان کو ایک انٹرویو دیا. تو اس میں اطہر کاظمی صاحب نے ایک سوال کیا کہ ارشد شریف کے نام کا سیاسی استعمال تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. آپ کے صوبے میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کسی ایک یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو ارشد شریف کے نام سے منسوب کر دیتے. تو گنڈا پور صاحب نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا ارشد شریف والی آپ نے جو بات کی ہے یہ اچھا آئیڈیا دیا ہے آپ نے, اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. اب میں اس کے بعد پہلا کام یہی کروں گا, کسی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ ان کے نام سے منسوب کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آج تک مجھے کسی نے بات نہیں کی تھی, آپ نے کر دی, انشاءاللہ آپ اس پر اب ایکشن دیکھیں گے. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈبیٹ شروع ہوئی کہ ارشد شریف صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کون سا جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹیچ ہونا چاہیے. جہاں پہ جرنلسٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ فرحان ملک صاحب جن کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہوا ہے, ان کو کل کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا گیا. فرحان ملک کی طرف سے عبد المعیز جعفری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پہ اینکرز اور سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کورٹ میں موجود تھی. فرحان ملک صاحب کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہم نے فرحان ملک کی کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی. فرحان ملک ایک صحافی ہیں. تفتیشی افسر نے کہا کہ جی ریاست مخالف ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہوئی ہیں اور عدالت نے ویڈیوز دکھانے کی ہدایت کی ہے, جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ رفتار کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس پر اور بھی مٹیریل ہے ہمارے پاس. عدالت نے پوچھا کہ جی ان ویڈیوز میں ایسا کیا ہے کہ اس میں مدعی کون ہے. تو فرحان ملک کے وکیل نے کہا کہ ان کا دفتری عملہ اس کیس میں مدعی ہے, مٹیریل آن لائن موجود ہے. عدالت نے فرحان ملک سے استفسار کیا کہ آپ کو مارا تو نہیں ہے, ہراست تو نہیں کیا جا رہا. فرحان ملک نے کہا کہ ہمارے عملے کو تنگ کیا جا رہا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ ریمانڈ میں کسی دوسرے شخص کا نام ہے, کسی کو تنگ کیا تو آپ کو شو کاز نوٹس جاری کریں گے. عدالت نے فرحان ملک کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا, جبکہ اس کی درخواست سے ضمانت پر نوٹس جاری کر دیے. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. دوسری جانب جناب حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ثالثی کی پیشکش مانتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر بلاول بھٹو تحریک انصاف کی اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی حاصل کر سکتے ہیں تو جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہم دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری خود حکومت میں ہیں, اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہی کامیابی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ایک خبر جو ہے
وہ انڈیا سے میں شامل کرنا چاہوں گا. اور وہاں پہ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو کافی بحث ہوتی ہے, وہاں پہ انڈین ایک کامیڈین جو ہے وہ ایک موضوع بحث بنے ہوئے ہیں, اور کنال کامرا ان کا نام ہے, بڑے مشہور بھارتی کامیڈین ہیں. تو ان کا بیسکلی ایک انہوں نے جو ہے وہ اسکٹ کیا, اسٹینڈ اپ کامیڈی کا شو انہوں نے کیا. اس کے اندر بیسکلی انہوں نے شیو سینا کے ایک سیاستدان ہیں اور ریاست مہاراشٹرا کے سینئر وزیر اور نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے, ان کے اوپر جو ہے وہ چند جملے کسے, ان کے اوپر ذرا تھوڑی سی کامیڈی کی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ طیش میں آ کے شیو سینا کے جو غنڈے تھے وہ جناب اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ شو ہو رہا تھا. اچھا, تب تک یہ جو کنال ہیں یہ وہاں سے جا چکے ہوئے تھے اور وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے وہاں پہ بڑا دنگا فساد کیا, توڑ پھوڑ شروع کر دی اس جگہ کی, جبکہ آڈینس وغیرہ وہاں پہ اس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی, سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں کی مینجمنٹ نے ان سے کہا بھی, ان افراد کو, کہ جناب وہ جن کے حوالے سے آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ یہاں پہ ہیں بھی نہیں, تو اب یہ احتجاج کرنے کا کیا فائدہ. لیکن انہوں نے جو ہے وہ پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی توڑ پھوڑ کی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پولیس کمپلینٹ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی لانچ کر دی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ غدار قرار دیا ہے اپنی جو کامیڈی اسکٹ یہ کر رہے تھے اس کے اندر یہ شیو سینا کے جو نائب وزیر اعلیٰ ہیں ایک ناتھ شندے. تو بعد میں کنال نے جو ہے وہ ایک اپنا ایک مطلب میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر قائم ہوں, میں کسی بات پہ کوئی معافی نہیں مانگوں گا, میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے, اور ان کے مذاق یا ان کی جانب سے کہے گئے الفاظ کی ذمہ دار جو ہے وہ تھیٹر کی عمارت نہیں تھی جس سے توڑا گیا. ان کی جانب سے کہے گئے الفاظ کی ذمہ دار کوئی سیاسی پارٹی, کوئی شخص یا کوئی جگہ نہیں ہے, وہ اپنے الفاظ اور اپنے مذاق کے خود ذمہ دار ہیں, اور وہ اپنی ہر بات پر قائم ہیں, وہ معافی نہیں مانگیں گے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا. بیسکلی یہ 23 مارچ کو یہ شو ہوا تھا, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, اس کے علاوہ مہاراشٹر کی حکمران جماعت شیو سینا اور ان کے رہنماؤں کے اوپر جو ہے کامیڈی کے ذریعے جو ہے وہ کافی تنقید کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گجرات میں قتل عام سے لے کے ممبئی میں غنڈہ گردی جیسے موضوعات کو چھیڑا تھا, اور اس پہ جو ہے وہ ایک کامک ٹیک کیا تھا ان تمام ایشوز کے اوپر, جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے یہ سارا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جناب میں نہیں جانتا یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کب دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ آخری T20 میچ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. نیوزی لینڈ پہلے ہی یہ سیریز جو ہے وہ 3-1 سے جیت چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آخری میچ میں کیا پاکستان کوئی کانسولیشن ون جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان جیسے سینئرز کی کارکردگی جو ہے وہ اب تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے. خاص طور پہ شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے تو ایک بڑا ہی لمبا پیچ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی پرفارمنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور بڑی مار کھائی ہے انہوں نے نیوزی لینڈ کے اندر. تو شاداب خان کے اوپر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو نائب کپتان بنا کے کم بیک ان کا کروا دیا, لیکن 4 میچوں میں محض انہوں نے اب تک 30 رنز بنائے ہیں, اور انہوں نے 11 اوورز کرائے اور 110 رنز جو ہے وہ ان کو پڑے ہیں, اور صرف 1 وکٹ انہوں نے حاصل کی ہے. اور شاہین شاہ افریدی نے 4 میچوں میں 13 اوور کرائے اور 133 رن دے کے 66.5 کی اوسط سے انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں, جبکہ حارث رؤف نے 9.5 کی اوسط سے 8 وکٹیں لی ہیں. حارث رؤف جو ہے وہ پھر بھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی بہتر رہی ہے. اور بیٹنگ میں 4 میچز میں پاکستان کی جانب سے سلمان آغا نے 116 اور حسن نواز نے 106 رنز کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ٹاپ سکوررز رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ شاہد آفریدی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فار دا فائنل گیم دا پلیئرز آن دا بینچ شوڈ بی گیون اے چانس ود دا سیریز لاس, شاداب اینڈ شاہین کین بی ریسٹڈ اینڈ ریپلیسمنٹس گیون این اپرچونٹی. یعنی وہ کہنا ہے کہ جو بینچ اسٹرینتھ ہے آپ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں, کوشش کریں کہ ان کو لے کر آئیں. شاہین شاہ افریدی جو ان کے اپنے داماد ہیں ان کے بارے میں وہ جو ہے وہ شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ریسٹ کروایا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.